अस्सलाम वालेकुम 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सादिया बुखारी। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा तारुफ दे दूं। ट्रेनर हैं, राइटर हैं, लाइफ कोच हैं, डिफरेंट शोबों में अपनी महारत से लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीली लाते हैं। इन्होंने अपनी तहरीर और अपने लेक्चर्स के ज़रिए लोगों को ज़हनी सुकून और ख़ुद एतमादी और कामयाबी के मौसर तरीके और असूल भी बताए हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ अख्तर अब्बास साहब की। थैंक यू फॉर बीइंग हियर सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। सर कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या रूटीन आजकल की चल रही है? रूटीन अभी मैं कल वापस आया हूँ इस्लामाबाद से। वहाँ को पिछले 4-5 रोज़ से ट्रेनिंग्स चल रही थी। अच्छा। उसको निपटा के वापस आया हूँ। और अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जो दुखी रूहें होती हैं वो रब्ता करती हैं फिर काउंसलिंग के लिए, मेंटोरिंग के लिए। तो उनके दुखों को हम चिमटी से चुन के साइड पे करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में खैर आए, खुशी आए। जो छोटे छोटे मसाइल होते हैं उनके दूर होते रहे। बिल्कुल, और करते भी रहना चाहिए। वैसे लड़कियां बहुत जल्दी परेशान हो जाती हैं और उनकी परेशानी इतनी बड़ी हो जाती है जैसे बैलून में हवा भरते हैं। अभी जब हम आ रहे थे तो एक खातून का फ़ोन आया और लाहौर से थी। तो उसने कहा मेरे मियाँ की जूती मेरे देवर ने छुपा दी है और वो कहता कुत्ता ले गया तो मैं क्या करूं। अच्छा, मैं लिटरली हंस पड़ा। मैंने कहा अल्लाह की बंदी नहीं ले दो, इसमें मतलब कुत्ते के पीछे क्या जाना। सेंसिटिव होती है ना सर। अच्छा सर, बात करेंगे खुद एतमादी की। खुद एतमादी की सीता क्या है और हम अपनी खुद एतमादी को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आजकल हमारी सोसाइटी में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो हम इस पे कैसे काम कर सकते हैं? अच्छा, कुछ अर्से पहले एक ट्रेनिंग थी, उसमें कुछ 300 प्रिंसिपल्स और वाइस प्रिंसिपल्स थी। जी सर। तो वहाँ मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों की ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत बात क्या है या तगड़ी बात जो आपने बच्चों को सिखाई। तो 2-3 लोगों ने उठ के खड़े हो गए, कहा कि हमने उनको खुद एतमादी सिखाई। अब मेरा सवाल लाजमी कुछ होना चाहिए था। जी जी। तो मैंने उससे कहा कि हर चोर खुद एतमाद होता है, हर डाकू खुद एतमाद है, हर गुनाह करने वाला जानी हर पूरे खुद एतमादी से ये काम करते हैं। जी जी। तो सिर्फ खुद एतमादी तो एक नंगा चाकू है। यानी अगर उसके साथ वैल्यूज़ नहीं हैं, अगर उसके साथ ज़िंदगी की ऑब्जेक्टिविटी के साथ मोहब्बत नहीं है, तो रिश्तों का एहतराम नहीं है, ख़ुद आपका अपनी सोसाइटी को कुछ देने का अज़्म नहीं है, किसी जगह भी आप जॉब करोगे खुद एतमाद हुए तो खुद एतमादी से आप फ्रॉड करोगे। ऐसा ही है। यानी इनफैक्ट जो खुद एतमादी है ये इट सेल्फ टारगेट नहीं है, ये कहीं भी कुछ डिलीवर करने को, ये वो गाड़ी है जो आपको सफ़र तय कराती है और आपसे परफॉर्म कराती है। ऐसा ही है। ये बहुत ज़रूरी है, होनी चाहिए। और बच्चे हों या बड़े हों जो आई कांटेक्ट नहीं बना पाते, हम तो उन्हें कहते हैं झूठे होते हैं। इसी तौर पे जो फिर बात नहीं कर पाते, हमारे घरों में आमतौर पे बच्चे मेहमानों के आने पे कमरों में घुसे रहते हैं। ऐसा ही है। पर जब ये बड़े होते हैं तो दे आर अनएबल टू फेस द वर्ल्ड। ये अपने कुलीग से बात नहीं कर सकते, बॉसेस से बात नहीं कर सकते। तो जो शाइनेस है ये इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपकी तरक्की और खुशी दोनों के रास्ते में आके बैठ जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि ये खुद एतमादी होनी चाहिए, बट इट मस्ट बी कंटेनिंग के ये खुद एतमादी आप बेहतरीन इंसान बनने के लिए, बेहतरीन बेटा बनने के लिए, कल अच्छा शौहर बनने के लिए भी, ऐसे ही और अच्छा बॉस बनने के लिए। कहीं ना कहीं सर पेरेंट्स का भी इसमें किरदार होता है कि वो अपने बच्चों के अंदर ये खुद एतमादी पैदा करें। खुद एतमादी पेरेंट्स पैदा कर सकते हैं, पर अगर खुद माँ और जो बाप हैं दोनों चिपीकू से हैं, चिपीकू समझते हैं ना। जी जी। और वो दे आर नॉट सोशल। जो पेरेंट्स सोशल नहीं होते, उनके घर मेहमान नहीं आते, उनके बहन भाई वहाँ आने पे तैयार नहीं होते, तो ज़ाहिर है इनको भी लोग फिर नहीं बुलाते। तो ऐसे जो लिमिटेड ताल्लुकात वाले लोग हैं उनके बच्चे भी बिल्कुल वैसे घुट जाते। याद रखिएगा, जैसे ताज़ा हवा में हम जाते हैं तो अच्छी सांस आती है, इसी तौर पे ज़िंदगी में जब आप अपनी एबिलिटी का इजहार करते हैं और लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, अकेले में दीवारों से बातें करना तो पागलपन होता है, इसको खुद एतमादी नहीं कहा जाता। बट वेन एवर यू आर विलिंग टू बिकम अ खुद एतमाद, तो फिर आपको ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, फिर आपको लोगों के लिए यूज़फुल और हेल्पफुल होना चाहिए, और फिर आपको आपके अंदर वो जो होती है ना एबिलिटी टू क्रिएट समथिंग न्यू, आपको क्रिएटिव भी होना चाहिए। आप सोचें कभी कभी रेडियो वालों को देखें ना तो बेचारे अनपढ़ होते हैं, लेकिन शाम को कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको बैटरियां सप्लाई करके जाते हैं। यानी अगर 100 खड़े हैं तो 100 बैटरियां किराए पे उनको देख। अब ये जो क्रिएटिविटी है ये कि डरे हुए आदमी में नहीं आ सकती। आप कहें कि वो अनपढ़ है, उसने अपना बिजनेस क्रिएट कर लिया। ऐसे 70-80 रेडियो के मालिक हैं लोग
جو چھلیاں بیچتے ہیں. جی تو چھلی بیچنا 1.5 سے 2 من چھلیاں ہوتی ہیں اس میں, بھٹے جو ہوتے ہیں ایک ریڑھی میں. جی جی. اچھا, جب آپ ان کو کرواتے ہیں دیٹس دا ٹائم جب آپ کی شخصیت کا جو دم لوگوں کو نظر آتا ہے. ایسا ہی ہے. پیرنٹس اگر اپنے بچوں کو بچپن سے ہی کام نہیں کرواتے, ان کو ذمہ نہیں دیتے, اس کو کام کرنا آنا چاہیے. ایسے ہی, یعنی رکے ہوئے کام کو دور کرنا آنا چاہیے, مطلب اس میں رسپانسبلٹی بھی ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے سر, یہیں پہ اگر آپ خود اعتمادی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے جو دوستوں کا وہ کردار بہت اہم ہوتا ہے. جہاں پہ پیرنٹس کا ہوتا ہے وہاں پہ فرینڈس کا بھی ہوتا ہے. آپ کے خیال میں بہترین دوست کیسا ہونا چاہیے اور بہترین تعلقات کیسے ہونے چاہیے؟ اچھا, ویسے ہم بہترین دوست اس کو مانتے ہیں جو ہماری بے عزتی اچھی کرے, بھری محفل میں آپ کا مذاق اڑائے. اچھا, یہ سب سے ظالم دوست ہوتے ہیں. وہ کیسے سے؟ وہ ایسے کہ جو آپ کو ایک دفعہ بے عزت کرے گا, آپ کی نظریں جھکیں گی, آپ اسے لڑ نہیں سکو گے, آپ اس کا جواب بھی نہیں دے سکو گے, چونکہ آپ ہولے ہولے پھر اپنے کوکون میں بند ہوتے جاؤ گے. اس طور پہ جس محفل میں آپ امپورٹنٹ نہیں ہو, آپ کی بات سنی نہیں جاتی یا کوئی آپ کو مس نہیں کرتا, وہ دوست تھوڑی ہیں. ان کو ایک لسنر چاہیے تھا, وہ مل گیا. ان کو ایک وہ جو سینڈ بیگ ہے وہ چاہیے تھا, یو آر دیئر. ہر بندہ آپ پہ کچھ سن مار رہا ہے اور آپ کو تختہ مشق بنا رہا ہے. تو ان دوستوں کو بدل دینا چاہیے. دوست آپ کے وہ اچھے ہوتے ہیں کہ دیکھیں, ہم کہتے ہیں جب ادارہ گرو کرتا ہے تو بندے بھی گرو کرتے ہیں. اس کے بالکل الٹ بھی ہے, جب بندے گرو کرتے ہیں تو ادارہ بھی گرو کرتا ہے. تو ایسے دوستوں میں اگر اچھا دوست ایک ٹیلنٹڈ ہے, اس کو ہم کہتے ہیں نیٹ ورکنگ, تو اسے جب بھی کہیں ضرورت پڑے گی, کہیں ریفر کرنا پڑے گا. میرے پاس دسیوں لوگ کی آتے ہیں فون کے, ہمیں اس کام کے لیے کوئی بندہ چاہیے. تو ظاہر ہے آپ پھر اس کو دو گے جو آپ کی نیٹ ورکنگ کے بیچ میں آیا ہوتا ہے, ٹرسٹ وردی ہوتا ہے, قابل اعتماد ہوتا ہے, آپ اسے کہیں بھیجیں تو اوپن لرنر ہوتا ہے. تو دوستوں کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے کہ 10 سال کے بعد سب دوست آپ کے امپورٹنٹ جگہوں پہ پوسٹ ہوتے ہیں, اور تب انہیں جو لوگ چاہیے ہوتے ہیں. اگر دوستی آپ کی اچھی تھی تو آپ کو, اور آپ نیچے رہ گئے, پیچھے رہ گئے, تو دوست ہے جو آپ کو ہاتھ پکڑ کے اونچا کر لے گا. اور اگر صرف اس نے اپنی زندگی جینی ہے اور آپ کو جس حالت میں تھے, تو کون اور میں کون, تو اس کا مطلب ہمارا انتخاب اچھا نہیں ہے. ابھی میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ امریکہ میں جو سب سے مہنگا ٹرینر ہے, اس کی جو کتابیں ہیں 1.25 کروڑ چھپ کے بک چکی ہیں. وہاں لوگ شوق سے پڑھتے ہیں. اس نے کہا کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کیسے ہو تو اپنے 10 دوستوں کی لسٹ بناؤ. اچھا. اور ان 10 دوستوں کا جو دولت ہے اس کا ایوریج آپ کا ہوگا. ان 10 دوستوں کی جو ابیلٹی ہے وہ آپ کی ہوگی. ان 10 دوستوں کی جو خرابیاں ہیں وہ آپ کی ہوں گی. اچھا, اس سے پوچھا گیا کہ پھر آپ کے 10 دوست کون سے ہیں, تو ہی واز کووے. تو اس نے اپنے جو دوستوں میں سے 2 امریکی پریزیڈنٹ تھے ان کا نام لیا. بل گیٹس اس کے دوستوں میں تھا, وارن بفے اس کے دوستوں میں تھا. اب سوچئے کہ کتنے بڑے لیول کے کریٹیو, کنسٹرکٹیو اور پروڈکٹیو لوگ ہیں جو اس کی رینج میں ہیں. تو آپ اسی لحاظ سے پھر گرو کرتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا ہے سر. جہاں پہ آپ کی گرومنگ کی بات ہو رہی ہے اور فرینڈشپ کی بات ہو رہی ہے, تعلقات کی, وہاں پہ ہم اپنی زندگی میں توازن بھی برقرار نہیں رکھتے. بہت ساری چیزوں کو ایک ہی ٹریک پہ اور ایک ساتھ لے کر چل سکتے ہیں. کیسے زندگی کے پہلوؤں میں توازن کو برقرار رکھا جائے, کیسے پیدا کیا جائے؟ دیکھیں, زندگی کے 4 پہلو ہیں جو مجھے سمجھ آئے ہیں. ایک فزیکل ہوتا ہے, ہر جانور فزیکل ہوتا ہے, یعنی بڑا ہوتا ہے, شادی اس کی ہوئے بنا بچے ان کے ہوتے ہیں اور زندگی پھر مر جاتے ہیں. دس از فزیکل. بہت سے لوگ ہیں جو زندگی بھر ایسے ہی رہتے ہیں. اٹس لائک اینیملس. آپ بڑے ہوئے, کھایا پیا, نوکری کی. وہ اکبر آبادی کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ اب آپ کیا کار نمایاں کر گئے, BA کیا, نوکری کی اور مر گئے. تو دیز آر فزیکل, یہ صرف لیو کرتے ہیں. دوسرا مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو رشتوں کے ساتھ جڑتے ہیں. اسے ہم سیکنڈ کوارڈرانٹ میں کہیں تو یہ لویبل ہوتے ہیں, لو کرتے ہیں, محبت کا باعث بنتے ہیں, لوگ ان پہ اعتبار کرتے ہیں, یہ رشتوں کی قدر کرتے ہیں. اچھا, جو تیسرا ہے وہ ہے لیڈنگ پیپل. یہ انٹلیکچولی لیڈ کرتے ہیں, یہ سب نہیں کر سکتے. یہ چیزیں کریٹ کرتے ہیں, یہ چیزوں کی ری شیپنگ کرتے ہیں, ایون یہ بانڈنگ کو بھی نئے معنی دیتے ہیں. ان کے ساتھ جڑنے سے آپ جی اٹھتے ہو. اور جو چوتھا ہے وہ سب سے مختلف ہے, وہ ہے کہ جب آپ زندگی میں نہیں ہوتے تو آپ کی لیگیسی کیا ہے. یعنی آپ ایک جگہ ملازم ہیں, آپ چھوڑ کے چلے گئے, تو پیچھے آپ کو کس معنوں میں یاد کیا جائے گا. بہت سے لوگ ہم نے دیکھیں کہ جب جاب چھوڑتے ہیں
تو جاتے ہوئے لڑ کے جاتے ہیں, کہیں نقصان پہنچا کے جاتے ہیں, کہیں کو دھوکہ دے کے جاتے ہیں. ان کو نقصان نہیں ہوتا. آپ کے لیے محبت, آپ کے لیے دعا, آپ کے لیے کوئی اچھی جو وش ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. لیگیسی نوکری میں بھی ہوتی ہے, لیگیسی آپ کے تعلقات میں, خاندان میں بھی ہوتی ہے, پر سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ جب لوگ آپ کو قبر میں ڈالنے جاتے ہیں تو اس لمحے آپ کے لیے کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں. بالکل ایسا. پنجابی میں لوگ غصے سے کہتے ہیں مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود. اٹس اے فیکٹ. اگر یو ڈیڈنٹ کنٹریبیوٹ, زندگی میں کوئی کنٹریبیوٹ ہی نہیں کیا, تو آپ ایک مچھر سے زیادہ اور ایک چھپکلی اور کاکروچ سے زیادہ آپ کی امپورٹنس نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو آپ جانتے ہیں, بڑے مشہور ہوتے ہیں, اداکار ہوں, گلوکار ہوں, پر دے آر اونلی پارٹی اینیملس. تو ان کے جانے کے بعد سوسائٹی کو کوئی فرق نہیں پڑتا, صرف اس پارٹی میں فرق پڑتا ہے. اسی طور پہ اگر آپ لویبل ہوتے ہیں تو لوگ آپ کو اس معنوں میں یاد رکھتے ہیں. اگر آپ نے لیڈ کیا ہو, اچھا لیڈ کرنا یہ نہیں ہے کہ نعرے مارتے پھریں جو لوگ آپ کے نعرے لگائیں. لیڈ مطلب آپ لوگوں کی زندگی بہتر کرتے ہیں, یا جس ادارے میں آپ جاتے ہو اس ادارے کو آپ امپروو کرتے ہو ایک سٹیپ اوپر. یا جو لوگ آپ سے جڑتے ہیں, لائک جب کوئی مجھے یہ کہتا کہ سر آپ سے ملنے کے بعد آئی ایم ویری ہیپی اینڈ آئی ہیو دا ڈیزائر ٹو بیکم یو, اس کا مطلب آپ کی زندگی حاصل وصول پورا ہو گیا. اگر کوئی آپ جیسا بننا نہیں چاہتا, اس نے دوسرے کے دل میں آپ کی چاہت نہیں پیدا کی, اور یہ چاہت انسانوں سے ساتھ ساتھ فرینکلی بتاؤں فرشتوں کے دل میں بھی ہونی چاہیے. پتہ چلے کہ آپ کا یہ فرشتہ ساری عمر سویا رہا اور اس کے بعد لکھنے کو کچھ نہیں تھا, تو وہاں بھی آپ کے نام اعمال میں استقبال میں کچھ نہیں ہوگا. سو لیگیسی اپنی ضرور طے کرنی چاہیے. اچھا سر, بات آپ کیونکہ ٹرینر بھی ہیں اور لائف کوچنگ بھی کرتے ہیں, آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کون کون سی ٹریننگ دی ہے, اور ایک اچھا, کیونکہ آج کل ہر کوئی ٹرینر بنا ہوا ہے, ہر کوئی موٹیویشن اسپیکر بھی بنا ہوا ہے, تو کیا کوالٹیز ہونی چاہیے ایک اچھے ٹرینر میں؟ اچھا, مجھے کبھی کوئی کہنا یو آر موٹیویشنل اسپیکر, تو سچی بات ہے مجھے گالی سی لگتی ہے. اچھا, آپ ناٹ اے موٹیویشنل اسپیکر, اس لیے کہ آپ نے کوئی کتاب پڑھی, کسی بندے کے ساتھ بیٹھے, کوئی 4 جملے سنے اور آپ نے جا کے بول دیے. دیٹس وٹ جو آپ ایک کیسٹ ہو سکتے ہو, اسپیکر بھی ہو سکتے ہو, پر زندگی میں دیکھیں جب ہم اسکول میں ہوتے ہیں تو ہمیں ٹیچر ملتے ہیں جو ہم کو ٹیچ کرتے ہیں. کالج میں آتے ہیں تو ہمیں لیکچرر ملتے ہیں جن کا کوئی تعلق ہماری زندگی سے یا لرننگ سے نہیں ہوتا. وہ آتے ہیں, لیکچر دیا, آپ سوئے ہوئے ہو, جاگ رہے ہو, کلاس میں اور یا نہ ہو, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود, ان کے کوئی ٹاسک نہیں ہے یہ. پر جب ٹرینر کی بات آتی ہے تو ٹرینر اسپیکر نہیں ہوتا. ٹرینر کے پاس وہ ادارہ یا وہ کمپنی اپنا مسئلہ بیان کرتی ہے کہ ہمیں اس چیز میں ہم لیگ کر رہے ہیں, اس کو دور کیجیے. تو ٹرینر کمز ود دا سولوشن. ٹھیک ہے. پچھلے دن بین ٹو کراچی, وہاں پاکستان کی بہت بڑی لیڈنگ کمپنی ہے, تو ان کی مینجمنٹ نے کہا کہ ہمارے جو لوگ ہیں کام کرتے ہیں وہ اپنا ٹارگٹ پورا کرتے ہیں, جو ہمارا ٹارگٹ ہے اینول کمپنی کا وہ بھی پورا ہوتا ہے, بٹ وی آر ناٹ ہیپی. سو دیٹس واٹ جو مجھے ٹرین ان کو کرنا تھا, پورے دن کی ٹریننگ. آپ نے پھر ان کی آف کورس ان کی ٹریننگ کی. اچھا, اسی طور پہ کلفٹن میں ایک بہت بڑا اسٹور ہے, وہاں چونکہ موڈ اسکواڈ اور پوش علاقے سے لڑکیاں آتی ہیں, وہ بڑی بڑی گاڑیوں سے اترتی ہیں, ان کے ساتھ سر خواتین کی بات ہو رہی ہے تو میرا یہاں پہ آپ سے ایک سوال ہے, کیونکہ آپ لائف کوچنگ اور کونسلنگ کپلس کی بھی کرتے ہیں. ٹپیکل فیملیز میں مرد کو ہی سربراہ سمجھا جاتا ہے, عورت کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی, جبکہ آج کل کے دور میں مرد اور عورت جو ہے اگر وہ قدم سے قدم ملا کر چلیں تو خاندان ترقی کرتا ہے. ایسی فیملیز کی, ایسے کپلس کی کونسلنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ ویسے میں آپ سے اس سوال کی توقع نہیں کر رہا تھا. پورے پنجاب میں, پورے پاکستان میں جو سب سے زیادہ روب ہے, آپ اپنے کولیگوں سے پوچھ لیں, سب سے زیادہ روب ان کی ماؤں کا ہے. مائیں میرا خیال عورتیں ہوتی ہیں, یا جن سے لوگ ڈرتے ہیں وہ ان کی بیویاں ہوتی ہیں. مردوں سے کہاں ڈرتے ہیں, ان کے سگے بچے نہیں ڈرتے. یعنی پورے خاندان کو جو برباد کرتی ہے وہ ساس کرتی ہے, پورے گھر کو جو بے آرام رکھتی ہے وہ بیگم رکھتی ہے. تو آپ بیچ میں مرد کو کہاں سے لیں؟ مرد سارا دن
کولو کے بیل کی طرح کماتا ہے, یہ تو سر بہت زیادہ تعریف ہو گئی ہے. نہیں تو اب اس بیچارے کی سرپرائز پہ بھی آپ کو اعتراض ہے؟ سرپرائز تو اسے کم از کم کرنی چاہیے سر, کرنی چاہیے, آئی ایگری, کرنی چاہیے. لیکن سر کچھ فیملیز ایسے ہیں جہاں پہ عورت کی رسپیکٹ نہیں کی جاتی, اس کو وہ رائٹ نہیں دیا جاتا. اب چونکہ آپ کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں تو اس طرح کی فیملیز, اس طرح کے کپلز کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں, فیملیز کو کیا ہم بہتر طریقے سے میسج دے سکتے ہیں؟ اچھا, میرے پاس چونکہ ہم لکی ون کے 6-7 سال پہلے جب فرسٹ ٹائم میں نے پاکستان میں کپل کاؤنسلنگ اور فیملی کاؤنسلنگ کو انٹروڈیوس کروایا, اس سے پہلے یہ کانسیپٹ, یہ لفظ بھی استعمال نہیں ہوتے تھے. تو میں دونوں کو بلاتا ہوں اور دونوں کو بلانے کے بعد پھر ان کو سنتے ہیں باری باری اور ان کے مسئلے کا حل نکالتے ہیں. اب میں آپ کو ایک غیر دلچسپ بات بتاؤں کہ جو میرا تت ہے یا کنکلوژن ہے زندگی کا, وہ یہ کہ سوسائٹی کی خرابی میں سب سے زیادہ اگر کسی کا دخل ہے تو وہ ماں کا ہے. اب آپ سوچئے کہ والدہ نے اپنے بیٹے کو عورت کی عزت کرنا نہیں سکھایا, تو بڑا ہونے کے بعد یہ نہ اپنی کلی کی عزت کرے گا نہ اپنی بیوی کی عزت کرے گا. یعنی آپ سوچئے کہ میرے پاس آنے والے لوگ ہمیشہ مجھے حیرت سے دیکھتے ہیں, یعنی مجھ سے کم عمر بچی ہو, میرے برابر ہو یا مجھ سے بڑی ہو, تو میں ہمیشہ اپنی جگہ چھوڑتا ہوں. یہ میں نے اپنی ماں سے سیکھا کہ خاتون کو جسچر دینا چاہیے رسپیکٹ کا. بالکل, میں اپنی وائف کے لیے بھی اتنا ہی زیادہ رسپیکٹفل ہوتا ہوں. تو جو میرے بچے ہیں کیا وہ یہ نہیں دیکھتے, وہ نوٹ کریں گے. اسی طور پہ اگر بیٹے نے یہ دیکھا ہو کہ ماں کیا کرتی ہے, جو مائیں اپنے بچوں کے سامنے اپنے میاں کی بے عزتی کرتی ہیں, ان کی بیٹیاں وہی سیکھتی ہیں. تو یہ جو انسٹیٹیوشن ہے یہ سب سے تگڑا, سب سے مضبوط اور سب سے افیکٹو ہے. کوئی ٹیچر یہ نہیں سکھائے گا. ٹیچر آپ کو مطلب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ جو مدرس کا کردار ہے وہ بہت اہم ہے, کہ وہ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ وہ عورت کی عزت کریں, تبھی باقی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. آج صبح چونکہ ہم ڈیلی 2 دفعہ آن ایئر جاتے ہیں اور 4-5 لاکھ لوگوں سے بات کرتے ہیں, تو جو اس خاتون, ہم لائیو بھی سوال لیتے ہیں, تو ایک خاتون نے کہا کہ میری ابھی شادی ہونے والی ہے, تو جو سوٹ ہم نے دیے وہ 8-8 ہزار کے تھے, تو چھوٹی نن تھی, اس کو 4,000 کا دے دیا, تو انہوں نے وہیں پھٹا کر دیا کہ تم نے ہماری بیٹی کی بے عزتی کی. اچھا, یہ حرکت ہر دوسرے گھر میں ہو رہی ہے, مرد نہیں کرتے, عورت کرتی ہے. یعنی آپ اس شادی کو, اس رشتے کو برباد کر دیتے اس 4,000 کے لیے, تو کیا واز اٹ اے پرائس آف دیٹ میرج؟ آپ کا دل چھوٹا, ظرف چھوٹا, اور آپ نے اپنے ساتھ والے بچوں کو کیا سکھایا, کس بات پہ لڑنا ہے, کسی ویلیوبل چیز پہ نہیں, کسی کریکٹر کی چیز پہ نہیں, کسی سوشل نارم اور بانڈنگ کی حفاظت کرتے ہوئے نہیں, اللہ رسول سے محبت کے لیے نہیں, بلکہ ایک سوٹ کے 4 سال کی قیمت پہ. تو ایسے رشتے جب بنتے ہیں تو ٹوٹ بھی جاتے ہیں. سر یہاں پہ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2-3 دن سے خبروں میں بھی آ رہا ہے کہ عائشہ جہاں زیب کے ساتھ جو سلوک ہوا, ان کے شوہر نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا, اور اس طرح کی فیملیز جو ہیں جہاں پہ لیڈیز کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے, ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے, اس طرح کی چیزوں کو ہم کیسے روک سکتے ہیں, اور ان کی کیسے, اس طرح کے کپلز کی کاؤنسلنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا, اس میں بنیادی چیز, اب تو چونکہ ایک واقعہ ہو گیا, ہم نے وہ دیکھا, ان دونوں 2 واقعے بڑے مشہور ہوئے. ایک بریگیڈیئر امتیاز والا جس میں اس کے بچوں نے, ایک نے پوری جائیداد پہ قبضہ کر لیا, دوسرے نے باپ کو قید رکھا 1.5 سال, پھر بیٹی نے آ کے ریسکیو کیا اور اس نے گھر سے نکال دیا. اچھا, یہ ساری چیزیں کس بات کا پتہ دیتی ہیں؟ یہ بچے جاہل ہوں گے, یہ بچے نادان ہوں گے, یعنی یہ بچے کیا زمین سے اگتے ہی بڑے ہوں گے. ان سب نے اس گھر میں جو ہوتے دیکھا, جو سنا, دیٹس دا لرننگ. ہم ہیں کیا؟ جو پڑھتے ہیں, جو دیکھتے ہیں, جو سنتے ہیں, جو اپنے پیاروں کو کرتا دیکھتے ہیں. ہم اس کا ایک, دیکھیں چائے ابھی ہم پی رہے تھے, تو چائے کو پتی تو نہیں ہے نا, یہ سمپل دودھ ہے. یہ 4-5 چیزوں کا بہترین انداز میں مکس کیا ہوا, ایک خاص بلینڈ پہ, ایک خاص ٹائم پہ پکایا ہوا. تو رشتوں میں جب ہم صرف تعلیم دیتے ہیں, ڈگری دیتے ہیں, اور ساتھ تعلیم نہیں دیتے, تربیت نہیں دیتے. عائشہ والے معاملے میں یہ دیکھیں کہ اس کا میاں شروع سے ایسا ہوگا, لیکن لڑکی کا دل بڑا تھا, ظرف بڑا تھا. اس سے پہلے وہ اپنے میاں کی اس بدتمیزیوں کو اگنور نہیں کر, چھپاتی رہی. اس نے اپنے گھر بھی نہیں بتایا ہوگا, بیکاز اس سے پہلے وہ, اس کی زندگی میں ایک مزری آ چکی تھی, اس کا میاں فوت ہو گیا تھا. تو ایسے میں لڑکی چاہتی ہے کہ اس کا رشتہ چلتا رہے, لیکن جب برداشت سے چیز باہر ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر یہ نتیجہ ہوتا ہے. ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ سوسائٹی کو اور قانون کو
کبھی ٹالریٹ نہیں کرنا چاہیے. بالکل. کچھ لوگوں کو آپ اگزامپل بنائیں, ان کو تھا موت نہیں دی جا سکتی, پھانسی نہیں چڑھایا جا سکتا, بٹ دے مسٹ بی پنشڈ. اسے کہتے ہیں وہ جو آئرن ہینڈ سے کچھ لوگوں کو رگڑا دینا چاہیے. اس کے بعد اس کے بالکل ساتھ ہی میں ایک دوسری بات کہوں گا, لڑکیوں کو سب سے زیادہ جو اذیت ہے وہ سانسیں دیتی ہیں جب رات کو 2 بجے دھکے مار کے نکال دیتی ہیں. بیٹے سے کہتی ہیں اس کو نکال دو, کنڈی لگا دو. وہ غریب کی بچی باہر کھڑی رو رہی ہوتی ہے بغیر دوپٹوں کے کہ ہمارے ساتھ یہ نہ کرو. تو ایسی ساسوں کے خلاف بھی قانون بننا چاہیے, بل پاس ہونا چاہیے, اور ایسی بچیوں کی عزت بچانے کے لیے. ابھی اللہ معاف کرے وہاں سے وہ چلے, جیب اس کی خالی ہوتی ہے, دوپٹہ پاس نہیں ہے, رکشے پہ جائے گی تو وہ مرے گی, کیا کرے وہ, اور پھر اینڈ میں سوسائٹی ہی اس کو قصوروار ٹھہراتی ہے. یہ بڑا ایک المیہ ہے افسوس کا کہ ہماری سوسائٹی میں عورت کو ہی ٹارگٹ بنایا جاتا ہے, جبکہ اب پڑھی لکھی عوام ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن پھر بھی ایسا ہو رہا ہے. سر کچھ خواتین کی بھی غلطیاں ہوتی ہیں, اس حوالے سے بتائیں کہ کچھ خواتین جو جذباتی ہوتی ہیں اور مسٹیکس کرتی ہیں اور اپنے رشتوں کو خراب کر لیتی ہیں, اور آج کل ایسا ہو بھی رہا ہے, لو میرج میں بھی ایسا ہو رہا ہے, ارینج میرج میں بھی ایسا ہو رہا ہے. ہم ان کی بہتر سے کاؤنسلنگ کیسے کر سکتے ہیں, کیسے چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں کہ رشتے جو ہیں وہ خراب نہ ہوں اور ڈیورس کی ریشو بھی کم ہو؟ مجھے یاد ہے جب میں اس کریئر میں کچھ 10-12 سال پہلے آیا تو اس وقت لاہور میں 300 کیسز تھے کورٹس میں خلا کے, اور لٹرلی آئی واز وریڈ کہ یار 300 بچیاں دے آر ولنگ ناٹ ٹو کنٹینیو دیئر ریلیشن شپ. یہ ایک بڑی تعداد تھی, اور ابھی اس سال یہ تعداد 4000 ہے, 4000 سم تھنگ. اچھا, ڈیورس اس سے الگ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس چیز پہ جس پہ لوگ پہرا دیتے تھے, چونکہ یہ ڈیورس یا خلا یہ ایک فیصلہ نہیں ہے, اس کے ساتھ کتنے لوگوں کی زندگی اور ایون کتنے خاندانوں کی عزت جڑی ہوتی ہے. اور سب سے زیادہ لڑکیوں کو شاید اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ڈیورس لینے کے بعد, خلا لینے کے بعد ایک دم سے ان کی مارکیٹ ویلیو 0 پہ چلی جاتی ہے. یعنی آپ کسی اسٹور پہ جاؤ, مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, تو جو ڈسپلے پہ سب سے آگے کاؤنٹر ہوتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ادارہ اس کو پرومینٹ کر رہا ہے. تو شادی سے پہلے بچی اس مین کاؤنٹر پہ ہوتی ہے, سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس کی شکل, اس کا چہرہ, اس کا خاندان, اس کی خوبیاں, پر وہ سب تو موجود رہتی ہیں. پھر آپ اس کو اٹھا کے کہیں پیچھے رکھ دیتے ہیں, اور اس گھر میں جہاں آپ پہلے بیٹی تھے اب بوجھ بن جاتے ہیں. اور یہ بوجھ باپ کے لیے نہیں ہوتا, بھائی کے لیے نہیں ہوتا, عورت کے لیے ہوتا ہے. وہ عورت آپ کی بھابھی ہو سکتی ہے, وہ عورت یعنی عورت ہی ہوگی جو آپ کی وہاں زندگی برباد کرتی ہے. جہاں سے آپ نکلے وہاں سے بھی کسی عورت نے ہی آپ کو نکالا. اس کا مطلب ہے پورے مائنڈ سیٹ کو ری اسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے. اسے کہتے ہیں ری انویژننگ, کہ جب ہم کسی ادارے میں جاب کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, اس طرح کے انسٹیٹیوٹ ہمارے پاکستان میں ہونے چاہیے جہاں پہ باقاعدہ کاؤنسلنگ کی جائے, جہاں پہ جتنے بھی کپلز ہیں وہاں آئیں, اور اس طرح کے اگر ایشوز ہوتے ہیں تو وہاں پہ باقاعدہ ان کو بتایا جائے کہ آپ کی میرڈ لائف کیسے, اس کو کیسے بہتر کریں اور کیسے چل رہے ہیں. اچھا, اس پہ ہم نے بہت محبت سے اور بہت محنت سے کام کیا. ہم نے ایک کورس بنایا, اس کا نام ہے اڈوریبل گرل, کہ لڑکی میں 20 چیزیں ایسی ہونی چاہیے جو اس کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیں گی اگلے گھر میں. اس کو رشتوں سے بات کیسے کرنی ہے, کن چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے. ایون پہلے دن جب اس کو ججمنٹ, اس کی ججمنٹل سب لوگ ہوتے ہیں نا, اس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں. چہرہ شادی سے پہلے دیکھ لیا, خوبصورتی دیکھ لی, کپڑے دیکھ لیے. شادی کے اگلے دن سے آپ کے ٹریٹس پہ, آپ کی خوبیوں پہ بات ہوتی ہے, آپ کے مینرزم پہ بات ہوتی ہے, چھوٹے بڑے کو آپ کیسے انگیج کرتے ہیں اس پہ بات ہوتی ہے. تو یہ جو اڈوریبل گرل ہونا ہے, اڈوریبل میل ہونا ہے, ہم کو کوئی نہیں بتاتا. ہم جب دفتر میں جاتے ہیں, کسی جگہ جاب کرتے ہیں, تو ہم کو جاب ڈسکرپشن دی جاتی ہے. اس سے پہلے جاب اسپیسیفکیشن ہوتی ہے کہ ہم کو ایک ایسا کپ چاہیے جو کالے رنگ کا ہو, جس کے اندر ڈیزائن ہو, جو چھوٹا ہو, بڑا بھی ہو سکتا ہے. تو جو لڑکی چاہیے آپ کو, اپنی خوبصورتی دیکھی, لمبا قد دیکھا, اس کے ایتھکس نہیں دیکھے,
اس کی خوبیاں خوبصورتیاں وہی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ہم نے وہ چیزیں دیکھنا چھوڑ دی ہیں اور ہم صرف سامنے اور ظاہری خوبصورتی پہ چلے گئے ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے. ہمارے ساتھ آج کے جو گیسٹ تھے وہ اختر عباس صاحب موجود تھے, جو کہ بہت ہی زبردست لائف کوچنگ ہے اور ٹرینر رائٹر بھی ہیں, اور آپ نے ان کی باتیں سنی کہ کتنے زبردست یہ میسیج دے رہے ہیں کہ ہمیں کن چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اپنی سوسائٹی میں. اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ سعدیہ بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.